अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, हर इंसान जो है ना वो दो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एक इसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी होती है जिसे हर कोई देख रहा होता है, और एक उसकी बातिनी ज़िंदगी होती है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ वो और अल्लाह ताला देख रहा होता है। और अगर इन दोनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहम उसकी बातिनी ज़िंदगी होती है कि उसके अंदर के मामलात क्या हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच है उसकी, क्या नीयत है और क्या इरादे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़ाहिरी तो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी हम कोशिश करते हैं अपना अच्छा रवैया रखें उन लोगों के साथ जो हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि ना कोई तब्दीली हम देख रहे होते हैं, ना कोई चेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे बातनी ज़िंदगी में हम ही कोई गिला शिकवा या गुस्सा चिढ़ लेके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़ाहिरी कोशिश भी ज़ाया हो जाती है। तो बेहतर है कि अपनी जो बातनी ज़िंदगी है ना उसे अल्लाह ताला के हवाले करें, उसके सुपुर्द करें और फिर ज़ाहिरी ज़िंदगी में रिलैक्स रहें, चिल करें। वो हदीस कुदसी है कि एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो बस करने वाला वही अल्लाह की ज़ात है, उस पे छोड़ दीजिए। कोशिश हमारी ज़रूर होती है लेकिन करने वाला वही है। अच्छा जी, आज रमज़ान जिसे कहते हैं ना अपने तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका है, तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और साथ ही जो है वो ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और इन्हीं ताक रातों में हम तलाश करते हैं शब कदर की रात, यानी लैलतुल कदर की रात। आज बेसिकली हमारा टॉपिक भी यही है। हम शब कदर के हवाले से बात करेंगे, इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से जानेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में कौन सी ऐसी इबादत है जो हमें आज की रात या इन ताक रातों में करनी चाहिए, उस हवाले से हम बात करेंगे। और आज का दिन वैसे भी हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आज 23 मार्च भी है, पाकिस्तान डे है। और ये भी एक मौज़ा कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, या एक बहुत ही ब्लेसिंग कह लीजिए कि पाकिस्तान भी जो आज़ाद हुआ था वो 27वीं की रात को हुआ था, रमज़ान की 27वीं रात को। तो कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है पाकिस्तान और रमज़ान का। खैर, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने मेहमानों को दावत देना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। सबसे पहले मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा हमारे साथ हैं। माशाल्लाह से हर रमज़ान उनसे मुलाकात हो जाती है। आइए जी, हम इनको वेलकम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम मैमूना जी, तशरीफ़ रखिए। और जी फ़ातिमा खाकी साहिबा हमारे साथ हैं और इनको भी हम वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा जी कैसी हैं आप? तशरीफ़ रखिए। एंड ऑफ कोर्स हम सबकी फ़ेवरेट बेहतरीन आवाज़ की मलका सना हमारी नात ख्वां हमारे साथ हैं। आइए जी, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल से हम हमदे बारी ताला से शुरुआत कर लेते हैं और फिर हम ज़रा अपने टॉपिक पर भी आएंगे। थोड़ा सा मैं मैमूना आपस से ज़रूर जानना चाहूँगी, ये रमज़ान और पाकिस्तान का भी जो एक रिलेशनशिप है उस हवाले से हमें कुछ बताएं इस हमद के बाद। ज़रूर जी सना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहाला, ला इलाहा इल्लल्लाह,
اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی میمونہ صاحبہ۔ ذرا بتائیے، آج 23 مارچ بھی ہے، تو یہ پاکستان اور رمضان کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ واقعی کوئی روحانی ریلیشن شپ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیفینیٹلی روحانی ریلیشن شپ ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ وطن ہمارے لیے، بے شک۔ دوسرے جتنے بزرگوں نے دعائیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور اس رات 27 شب تھی رمضان المبارک کی، اور ہو سکتا ہے اس سال وہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات کا تحفہ بھی ہے، اور مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام ہے یہ اس وقت کے مسلمانوں پر جو پس گئے تھے غلامی کی چکی میں بھی، اور پھر 2 نظریے کی بھی اس میں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، ہمارا ایک آزاد وطن جس میں ہم آزادی سے سانس لے سکیں۔ اور دیکھیے کہ تاریخ میں ایک صرف مدینہ منورہ ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، اور دوسرے یہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے۔ تو پوری ہسٹری میں آپ دیکھیے کہ صرف یہ 2 ہیں ایسے وطن، ایک ریاست مدینہ اور ایک پاکستان، جس کو ہم نے کلمہ کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی یہ مسلمانوں کو تحفہ ہے جس میں ہم ان کی سیرت طیبہ کو رائج کر کے اپنی ذات پر، ان کی امت پر، اس میں آزادانہ، میں ابھی بھی ہندوستان میں کئی بار جا چکی ہوں، تو جب میں ان کے مسلمانوں کو دیکھتی ہوں اور اپنے پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو ہیل آف ڈفرینس۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ اردو بھی نہیں بول سکتے صحیح سے، بالکل۔ ان کے نصاب میں بھی کہیں دین کا نام نہیں ہے۔ وہ اپنے ان بڑے بڑے دنوں کو کس طرح سے چھپ کر مناتے ہیں، حتیٰ کہ جمعے پر بھی حملے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم، اگر ہمارے والد نے تو کروایا بھی ہے ہم سے کہ ڈیلی 2 نفل شکرانے کے اس بات کے پڑھو کہ رب نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد وطن دیا ہے، اور آزادی کی سانس ہے، اور ہم جو چاہے اپنے ملک میں کر سکتے ہیں اپنے دین کے حوالے سے۔ اپنا ملک پھر اپنے۔ فاطمہ جی، آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گی؟ مطلب ایک نعمت ہمیں دی گئی ہے، ایک پاک وطن دیا گیا ہے، لیکن ہم میں کچھ کوتاہی ہے جو اس کو اتنا پاک صاف نہیں کر پا رہے ہیں، یا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بالکل آپا کی بات کی میں خود بھی تائید کروں گی کہ جب تک آپ کے دلوں کے اندر جو کہتے ہیں نا ہم پاک صاف نہیں ہو رہا ہے، جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طریقے کے حکمران جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے نیتوں میں پاکیزگی نہیں ہے، ہمارے اعمال میں نہیں ہے، تو ظاہری سی باتیں ہم نے اسی طرح کے عذاب ہم پہ نازل ہوتے رہنے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے امت مسلمہ جو ہے وہ قابل قدر قوم ہے، یعنی اتنی بڑی امت ہے یہ، اور اتنی بڑی جماعت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے محبوب نبی ہیں، اور اس امت کو جو اعزاز ملا ہے شب قدر کی صورت میں اور بہت ساری نعمتوں کی صورت میں اور پاکستان کی صورت میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی امت کو اتنے تحفے نہیں ملے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں برائیوں کی طرف، جو کہتے ہیں کہ پاک کیوں نہیں کر پاتے، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری قوم میں جو برائیاں ہیں، یہ برائیاں جب پچھلی امتوں میں ہوتی تھیں تو ان امتوں پہ عذاب آتے تھے، اور اب جو ہے اللہ کے نبی کے وسیلے سے، اللہ کے نبی کی شفقت سے اور ان کی غمخواری کی طفیل جو ہے وہ ہم پہ شفقت اور رحمت کی نظر ہی ہے اللہ کی، جو ہم پہ وہ عذاب نہیں آتے ہیں۔ لیکن باطنی طور پہ جو آپ کہتے ہیں نا، باطنی طور پہ ہم وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں، الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ وہ عذاب تو نازل نہیں کرتا، لیکن ذہنی عذاب سے جو ہے وہ مسلسل ہر انسان گزر رہا ہے، ہر انسان۔ اور یہ میرے خیال سے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید پاک صاف
کر سکتے ہیں. ابھی یہ طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہے, اس میں آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یار میرے دل میں کوئی بھی ناپاکی ہے, کچھ بھی ہے, وہ میرے سامنے لے کر آ تاکہ میں اس کو درست کر سکوں. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ایمان ہے رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کھانا پینا بھی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور اسی لیے ہم آ گئے ہیں اپنے کچن کاؤنٹر کی طرف. شیف سعد یہاں موجود ہیں. السلام علیکم شیف, کیسے ہیں آپ بتائیے. دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے رمضان جو ہے وہ اپنے طاق راتوں تک پہنچ گیا ہے جی. اور آج آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کچھ چکن وکن کی آج میری سگنیچر ریسیپی ہے. اچھا. اور وہ بٹر چکن ویسے تو بہت لوگ بناتے ہیں اور پوری دنیا میں بنتی ہے, لیکن میرا تھوڑا سا اسٹائل ڈفرینٹ ہے. اچھا. اور ابھی آپ کو سب کو سکھاتا ہوں. اچھا. اور یہ وہ ویسی والی ہے بٹر چکن جو روٹی نان کے ساتھ کھانے والی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. رائس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں, ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ نان کے ساتھ ہی آپ نے کھانی ہے. تندوری مسالہ لیا ہے میں نے, کوئی بھی پیکٹ والا تندوری مسالہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے لیے 1 ٹیبل اسپون. اچھا چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ چکن بون لیس ہے, کیوبز آپ نے کاٹے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون بھر کے. ٹھیک ہے. سالٹ ایز پر ٹیسٹ. یہ دیسی کھانا ہے نا, دیسی کھانوں کی خاص بات یہ ہے کہ اکٹھا سب ڈال کے اور چڑھا دو. نہیں یہ ابھی چڑھے گا نہیں, یہ میرینیشن ہے ابھی صرف فی الحال. اور بلیک پیپر ایز پر ٹیسٹ. اس کو گھما کے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے. آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اگر 1 گھنٹے کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے اور ہم آ جائیں گے دوسرے پروسیس پہ. اسی کا یہ جو دوسرا پروسیس ہے, اسی ریسیپی کا یا دوسری ریسیپی کا دوسرا پروسیس. ٹھیک ہے. اچھا پروسیس ہے بھائی, سٹیپس ہیں. پین لے لیا ہے, لہسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا ڈالا ہے, اور ساتھ ہی میں نے انینز اس کے اندر ڈال دی. انینز کو مجھے تھوڑا سا سافٹ کرنا ہے. اچھا. اور جیسے یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں گے میں اس میں پھر ٹمیٹو ڈال دوں گا. اچھا. ٹمیٹو ڈال کے اس کے لیڈ کور کر دوں گا. اچھا. صرف تھوڑا سافٹ کرنا ہے, میش نہیں کرنا ہے اس کو, مطلب بہت زیادہ نہیں پکانا ہے جیسے بھونتے ہیں نا, وہ نہیں کرنا ہے. سافٹ کرنا ہے ٹمیٹو اور انینس کو. اچھا. پھر میں لیڈ کھول کے اس میں اسپائسز ایڈ کروں گا. اسپائسز میں ابھی سے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں کوریئنڈر اور کیمن پاؤڈر مکس. اچھا. دھنیا اور زیرہ پاؤڈر مکس کر لیں, الگ الگ ڈال دیں. آپ نے ½ ٹی اسپون ڈالنا ہے. صحیح ہے. اور کشمیری لال مرچ آپ نے ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے ڈال کے جو ہے نا اس کو اچھے سے بھون کے مسالے میں جب وہ آ جائے گا, پھر آپ نے اس کو نکال کے بلینڈر میں ڈال کے اس کو اچھا بلینڈ پیس لیں گے. اوکے. پیسٹ بنانا ہے میں نے اس کا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہم پھر سے ایک ریکیپ بھی پوچھ لیں گے آپ سے کیا کیا مسالے ڈالیں جب تک آپ یہ ڈال رہے ہیں مسالے. کرتا ہوں جب تک. صحیح ہے جی. ہم ذرا چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. میمونہ آپا, آپ سے ایک تو سوال یہ کریں گے, ایک تو طاق راتیں ہیں اور پھر شب قدر کی رات ہے. یہ 5 طاق راتوں میں, ان طاق راتوں میں ہی تلاش کرنے کے لیے ہی کیوں ہم پہ چھوڑ دیا گیا شب قدر کی رات کو؟ کیوں نہیں واضح کی گئی کہ یہ والی رات ہے اور اس میں پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا. پہلے 10 دن, پہلا عشرہ, اور طاق رات کو ڈھونڈنے کے لیے آدھا مدینہ آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھا مسجد نبی کے صحن میں. خیمے لگا لیے, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. اور پھر جب ختم ہوا عشرہ تو آپ نے خیمہ سے سر مبارک نکال کے فرمایا کہ اس عشرہ میں طاق رات وہ لیلۃ القدر نہیں ملی. وہ پہلے عشرے میں. اچھا. پھر آپ نے فرمایا دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کریں گے تاکہ لیلۃ القدر حاصل کر سکیں. تو دوسرا آدھا مدینہ بھی آپ کے پاس آ گیا اور پہلے لوگ چلے گئے اور خیمے لگا لیے. جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو پھر آپ نے سر مبارک اپنے خیمے سے نکال کے آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر آپ کو دینی ہے. تو اب تیسرے عشرے میں پھر اعتکاف ہوگا. تو یہ وہ رمضان تھا جس میں پورا رمضان اعتکاف ہوا. تیسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ایک نشانی دکھائی ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور میری پیشانی پہ کیچڑ, مٹی اور پانی ملا ہوا لگا ہے. اس پرٹیکولر مہینے میں, یہ پہلا ہی سال تھا جب لیلۃ القدر ملی, وہ 21ویں کی رات تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آ کر اپنے صحابہ میں اس دن کا اعلان کر دوں کہ 2 صحابی آپس میں مسجد نبوی کے صحن میں جھگڑ رہے تھے، اور ان کا جھگڑا طویل ہو گیا اور میرا دھیان ادھر چلا گیا اور مجھے بھلوا دی گئی۔ اچھا، اب اس میں بھی 2 باتیں ہیں، جب مسلمان مومن آپس میں لڑتے ہیں تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ صحیح ہے، ہاں، تو یہ اشارہ، یہ ایک اشارہ تھا جو آپ نے بتا بھی دیا کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلوا دی گئی، یہ برکت اٹھا لی گئی۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اب 5 راتیں، اب ان کو تلاش کرو 5 طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب ان 5 راتوں میں اب آپ کو ڈھونڈنا ہے، تو اب مومن کے لیے یہ بھی خیر ہے، بھلائی ہے کہ وہ 5 راتیں عبادت کرے گا۔ بالکل، اب 21 کو بھی پورا ہفتہ بھی نہیں ہے، سمجھے، یعنی 5 اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو اب یہ 5 راتیں ان کے لیے خیر برکت کی ہیں، اور ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوگی۔ اب اس سال وہ 21 کی تھی، اس سال 21 کی تھی، کبھی 23 کو بھی ہوتی ہے، کبھی 25 کو بھی ہوتی ہے، کبھی 27 کو بھی ہوتی ہے، کبھی 29 کو بھی ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے یہ 5 عبادت کی راتیں ہو گئیں، 5 طاق راتیں، اور اس میں سے ایک لیلۃ القدر ہوگی۔ اب اسے تلاش کرو۔ لیکن میمونہ آپا، فاطمہ جی آپ بھی مجھے بتائیے گا، زیادہ تر لوگوں کا ایک یا تو پرسیپشن ہے، یا تو ہم نے تو یہی سنا 27ویں شب کہ یہی لیلۃ القدر ہے، کیا پتہ وہ لیلۃ القدر کی رات پہلے ہی نکل گئی ہو؟ ایسا کیوں ہم اس سوچ کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں؟ کرن، یہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک صحابی آئے تھے جو بہت ضعیف تھے اور قدرے دور رہتے تھے مدینہ سے، تو وہ آتے تھے ہر طاق رات کے وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں مدینہ میں، مسجد نبوی میں، اور دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور میرے راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے درندوں سے ڈر لگتا ہے، آپ ایسا کریں مجھے اس رمضان میں صرف لیلۃ القدر کی تاریخ بتا دیں، میں اسی دن آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 27 بتائی۔ اچھا، ان کو بتایا، ان کو 27 بتائی۔ تو چونکہ ایک ہی بار آپ نے 27 بتائی ہے جو ان کو بتائی ہے، تو وہ لوگوں نے اس کو 27 ہر سال مان لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، جو پہلی لیلۃ القدر ہے وہ 21ویں کی رات بھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسی سال 27 ہو۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی بات ایک صحابی کو 27 بتائی، تو لوگوں نے اکثر 27 کو مان لیا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے 27ویں کے بعد جو 29 والی شب ہے، اس پہ شاید پڑھائی اور عبادت اس لحاظ سے کم ہوتی ہے اگر 27ویں سے ہم کمپیئر کریں۔ ایک بریک آ رہی ہے، بریک میں جانے سے پہلے میں ثنا سے ذرا ریکویسٹ کروں گی ہمیں نعت سنائیے، اور پھر اسی سے ہم بریک لیتے ہیں۔ پھر بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ فاطمہ جی آپ سے سوال کروں گی شب قدر کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ جی سر، تو بالکل آخری شبیں چل رہی ہیں، تو اسی کی مناسبت سے پیارا سا کلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر آئے گی شب کے اس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کے اس کو معلوم ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، حسن دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں
घर मांग लो, कमली वाले के नगरी में घर मांग लो। अजय जी खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं शब क़दर, लैलतुल क़दर की रात के हवाले से, इन ताक रातों के हवाले से। फ़ातिमा जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि शब क़दर की अहमियत और फ़जीलत के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये जो अब ताक रातें हैं और 27वीं शब है, इसकी कितनी अहमियत है कि हम इसको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, जाने ना दें हाथ से। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत आपका ये सवाल है, और मैं ये कहूँगी कि जाने ना दें, इससे ही हम स्टार्ट करते हैं कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक छुपा हुआ ख़जाना है। अगर हम उसको तलाशना चाहें तो ये अगर हम उसको कनेक्ट करें इस रात को, तो अल्लाह की ज़ात को भी हम तलाश करते हैं और हम इस शब क़दर को भी तलाश करते हैं। अल्लाह से मतलब एक तरह से नहीं, हमने देखा नहीं है लेकिन हमें पता है कि वो है। हमने देखा नहीं लेकिन हमें ये पता है कि वो है, हम उसको तलाशते हैं। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शब क़दर को तलाश करने का हुक्म दिया है ताकि जो ज़ौक़ इबादत है उसको दवाम मिले, यानी ज़ौक़ और शौक़ जो है जो मुसलमानों का है वो बढ़े। और कहते हैं ना, जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर व कीमत नहीं होती है, और जो कोई चीज़ स्ट्रगल करके हासिल की जाती है तो उसकी बहुत कदर व कीमत होती है। अब बात आती है, इसके दो नुक्ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये कहा गया है कि शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि अगर कोई एक इंसान उस रात में इबादत करता है तो 83 साल 4 माह की इबादत का सवाल मिलता है। ठीक है, अब ये कदर वाली रात क्यों है? एक रात में इबादत की और इतने सालों की, यानी इतनी तो बंदे की उम्र भी नहीं है और उसने इतनी सवाब पा लिया है। अब ये कदर वाली रात क्यों है? अब ये एक नुक्ता समझने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया खैरुन मिन अल्फ शहर, यानी कि इस अमर की तरफ इशारा किया है कि सिर्फ स्पेसिफिक 83 साल 4 माह नहीं है। अल्लाह पाक चाहे तो अपने कुदरत से जितना चाहे बंदे को अजर अता फरमा सकता है। फिर दूसरी बात ये कि कदर वाली उम्मत के लिए कदर वाली किताब और कदर वाले नबी के ज़रिए उतारा गया। ये 3 दफ़ा कदर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान हिदायत है, हिदायत की किताब है, मोहब्बत की किताब है। मैं तो कहती हूँ कि जो हमें तालीमात मिली उसमें ये समझते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बार बार ये आयत मुबारका आती है, महबूब नामा है। ठीक है, अब महबूब नामा है। और ये देखें कि आप कुरान पाक में शब क़दर देख लें, आप शब मिराज देख लें, और इतनी सारी रमज़ानुल मुबारक का महीना देख लें, और एक किसी के राह से कांटा उठा देते हैं तो उस पर भी नेकी है। आप मुस्कुरा के देख लेते हैं, वो भी सबका है। अच्छे गुमान में आप कर लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गुमान की तरह से फरमाता है कि जिस तरह तुम मुझसे गुमान करते हो मैं उसी तरह से हूँ। तुम अगर मुझे ये सोचोगे, दिल में याद करोगे, मैं तुम्हें दिल में याद करूंगा। तुम मुझे मतलब लोगों के दरमियान याद करोगे, मैं तुमसे बेहतर जमात में तुम्हें याद करूंगा, फरिश्तों की जमात में। तो ये तो बंदे की नीयत पे डिपेंड करता है। वही जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि ये अंदर का मामला है, अंदर का मामला है, बातिनी कनेक्शन है आपका अल्लाह से। और अल्लाह से कनेक्शन आपका जब भी जुड़ सकता है जब आप अल्लाह की किताब को समझने को शौक और ज़ौक़ रखते हैं। नबी करीम अल्लाह से जुड़ने का मोहब्बत होगी, आप उनकी तालीमात को फॉलो करेंगे और फिर आप उसकी किताब को सिर्फ फॉर्मल उसमें नहीं पढ़ेंगे, आप मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, प्यार के साथ। देखें, जो इबादत, सच्चाई के साथ, जो इबादत किरण मैं समझती हूँ कि ये जितनी भी रातें हमें मिली हैं ज़ौक़ इबादत को दवाम के खातिर, मैंने कहा ना कि ये मख्फी रखा गया, कि अश्कार नहीं किया गया। वजह यही है कि जितनी हम मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, जुस्तजू में रहेंगे, जितना हम उसकी तरफ दौड़ कर जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमत की चादर में समेट लेगा। तो वही कहते हैं ना कि अज़मत तो सारी मेरे सरकार के लिए है, दो आलम का वजूद दीदार के लिए है, दो आलम का वजूद दीदार के लिए है। और इसियां से अपने जब बहुत घबराया महमूद, आई निदा के रहमत तो गुनाहगार के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद मैमूना आपस से भी मैं ज़रूर ये जानूँगी कि कोई इशारा मिलता है कि ये आज की रात है या ये 23वीं है या ये 27वीं है, कैसे हमें पता चले कि ये
کنفرم ہو گیا. اس سے بھی ہم ذرا جاننا چاہیں گے. نعت کا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نادخواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا. السلام علیکم، میرا نام فرزانہ شعیب ہے اور میں بنت فاطمہ کی تمام ماؤں کی ماں ہوں. ماشاءاللہ 2007 سے ایک لاوارث خاتون تھی فاطمہ نامی، جو کہ میرے پاس آئی، اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی، تو میں اللہ سے مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے چار دیواری میں وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا ہو. اور نیکی کرنے کے لیے نا آپ کو نہ تو پیسے کی ضرورت ہے، میرا ایمان ہے کہ صرف نیت نیکی کی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، تو آپ پھر دیکھو کہ نیکی چل کے آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو اللہ موقع دے گا. اور ثابت قدم رہنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہو تو ایمانداری سے کرو، کوئی بھی کرتے ہو، کوئی رشتہ نبھاتے، ایون کہ آپ کھانا پکاتے ہو نا تو وہ بھی ایمانداری سے پکاؤ، وہ آپ کی نیت جو ہوتی ہے نا وہ اس میں شامل ہوتی ہے. اولڈ ایج میں نا بیماری کوئی نہیں ہوتی، بیماریاں ہم لوگ گھر والے ان کو دیتے ہیں. ان کو یہ کہہ کے کہ آپ ہر بات میں کیوں بولتی ہیں، امی یا دادی اس طرح آپ ہر بات میں کیوں بولتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ بیچاری جو ماں ہوتی ہے یا جو باپ ہوتا ہے نا بڑھاپے میں وہ بیکار ہو جاتا ہے اولاد کے لیے. تو انہوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے، اگر وہ پیسے والا ہے یا پیسے والا نہیں ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کسی غریب کا ہے چاہے امیر کا ہے. تو جب وہ اولاد کہتی ہے نا تو آہستہ آہستہ ان کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی ول پاور جو ہوتی ہے نا بڑھاپے میں ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے پوتے پوتیاں ہوتے ہیں. تو پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں نا تو میں ان کو ول پاور دیتی ہوں. شاید کسی کو یہ سمجھ نہ آئے، لیکن میں ان کو ایسی ول پاور دیتی ہوں کہ آپ بولو، آپ بات کرو، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرو، ان کے کھانے میں پینے میں، ہائیجین میں، ان کے نیلز کاٹنے میں خود کاٹتی ہوں، پاؤں اپنی ٹانگوں پہ رکھ کے میں ان کے پاؤں صاف کرتی ہوں. تو اس طرح
ان کو لگتا ہے کہ حالانکہ بہت ان کو حیا بھی آتی ہے کہ امی آپ نا میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاؤ، پاؤں کو ہاتھ، میں نے کہا چھوڑ دے، رہنے دے، میں اپنے بچوں کو بھی تو کاٹتی ہوں نا. یعنی کہ اس طرح کر کے نا جو میرے پاس مائیں ہیں، جو میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ اپنوں کی راہ دیکھتی ہیں، ایک ایک پل دیکھتی ہیں. میں اور میرے بچے جتنا مرضی ان کو منو سلوا دے، جتنا مرضی پیار محبت دے، لیکن اپنوں کے بغیر یہ ادھوری ہیں. ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنوں کو تلاش کرتی ہیں اور خالی ہوتی ہیں آنکھیں ان کی. جس طرح میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے نا، یہ بالکل یہ سوچتی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے بچوں کی تعلیم ان کو دلوائی، کس طرح ہم لوگ نفل پڑھ کے ان کے اوپر دم کرتے تھے، آتے جاتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اتنی محنت ہم لوگوں نے کی، جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو ہم لوگ آج کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری یوتھ سے یا جو شادی شدہ بچے ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ اپنوں کی قدر کرو. جو گھر میں رہ رہے ہیں وہ بزرگ بھی، اور جو آپ لوگوں نے گھر سے نکال دیے ہوئے ہیں ان کی بھی قدر کرو اور ان کو اپنے پاس رکھو، تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو. دنیا سے جائیں تو موت نہ مانگے اور آپ کو دعائیں دیتے ہوئے جائیں. اچھا جی، یہ وہ پیسٹ ہے جس کو یہ آپ وہ نے، پیسٹ ہے جس میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ہم نے پیاز ڈالا تھا، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا، اس کے بعد ہم نے ٹماٹو ڈالے تھے، تھوڑا سا سافٹ کیا. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بلیک چلی ریڈ چلی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کے اندر سالٹ، بلیک پیپر اور کوریئنڈر اور دھنیا اور زیرہ پاؤڈر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جب تک مکس ہو جائے مسالہ، اس کو نکال کے بلینڈ کر کے ہمیں اس کو اسٹرین کریں، کیونکہ ہمیں ایک سلکی اسموتھ ٹیکسچر والی گریوی ہمیں چاہیے. تو ہم استعمال یہ والا کریں گے یا جو نیچے جو بچ گیا وہ کریں گے؟ یہ تو سارا اس کا جو پلپ اور چھلکا وہ سب نکل جائے گا. اوکے اوکے. اچھا، تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی کر سکتے ہیں ہم؟ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آئل میرا گرم ہو گیا ہے. چکن تو تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس کا یہ پیسٹ. اس میں ایک چیز، اس میں بٹر بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، کیونکہ بٹر ہر تھوڑا اسٹیپ پہ ڈلے گا. اچھا بٹر چکن ہے. صحیح ہے جی. آپ کیا کہیں گے؟ ہر اسٹیپ پہ ڈلے گا. نہیں، میں نے کہا اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے، پھر ہم یہ جائیں گے، پھر ہم جو ہے نا الگ سے اس کو ایڈ کریں گے پکا کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ چکن کو تھوڑا سا جو ہے نا جب یہ اپنا کلر چینج کر دے گی میں لٹ کر دوں گا. یہ ڈال دیں گے. کوئی ایکسٹرا چیز اس میں اور ڈالے گی؟ نہیں، اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈلے گا. اس کو سوتے کرنا ہے مجھے. جب یہ تھوڑا سا اپنا کلر چینج کرے گا میں اس کی لڈ لگا دوں گا، کیونکہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور اس میں پک جائے گا. صحیح ہے. اور یہ مسالہ بھی آپ اس میں ڈال، اور مسالہ بھی آ جائے گا. پھر ہم نیکسٹ میں آپ کو ملیں گے جب ہم گریوی بھی ریڈی ہوگی اور چکن بھی ریڈی ہوگی. اس کی شکل دکھ کر آئے گی، لاسٹ نکل کر آئے گی. اسمبلنگ ہے اس کو. اوکے، آلرائٹ جی. اچھا جی، میں جانے سے پہلے جو ہے اپنا ثنا نے ایسا موٹیویٹ کیا کہ واقعی میں بیٹھے بیٹھے دل چاہ رہا تھا کہ اللہ سے ہی مانگو، جو کچھ بھی ہے اللہ سے ہی رجوع کرو، کوئی کرے نہ کرے، کسی انسان کے پاس جاؤ نہ جاؤ، اللہ سے ہی مانگو، وہی ذریعہ پیدا کرے گا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے مجھے تو خیر موٹیویٹ کیا. میں بڑا انوالو ہو جاتی ہوں جب بھی ثنا کوئی نعت ہمیں اس طریقے کی یا ہم سناتی ہیں نا، بہت پیارا وہ پڑھتی ہیں. اچھا کلام بھی اچھا بہت. ویسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نعت؟ آپ پڑھتی ہیں؟ نہیں. اور فاطمہ جی آپ پڑھتی ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمہ جی آپ کبھی کبھار پڑھتی ہیں، کیونکہ آپ ثنا کے ساتھ نا وہ ہم کلام ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ چلو کبھی ہوگا تو آپ سے اسی شو پہ ذرا سن لیں گے آپ کی آواز. ایک دو شعر ہاں بعد میں ہم سن لیں گے. نہیں بعد میں اینڈ میں سنتے ہیں نا ہم آپ سے بھی. تو آپ سے میمونہ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اشارہ تو کوئی بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، کوئی اشارہ درج بیان کیا گیا ہے کہ جی آج کی یہ رات تھی، بڑی رات تھی؟ دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر طاق رات آپ پورا عشرہ آخری خود بھی کمر کس لیتے تھے اور اپنی زوجات کو بھی آرام کی، نیند کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہر طاق رات آپ نے مغرب سے لے کے، یعنی سارے آپ کاموں سے فارغ ہو کے مغرب سے لے کے طلوع فجر تک آپ نے اس رات عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے. اچھا، دعا ہے. ٹھیک ہے. اور جبریل امین اس رات تشریف لاتے ہیں اور اس سے ہر اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جس کی توبہ قبول ہو گئی، جس کو یہ لیلۃ القدر مل گئی ہو. اچھا. کیونکہ جبریل امین کا کام اب اس زمین پر انبیاء کے بعد نہیں ہوتا.
لیکن ہر لیلۃ القدر ہر سال اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس رات اللہ تعالیٰ صرف عرش والے فرشتوں کو چھوڑ کے سارے فرشتے زمین پر بھیج دیتے ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. اور فرشتوں کی تعداد ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. میں تو منظر بالکل پکچرائز کر رہی ہوں نا ذہن میں. کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہاں ارد گرد سب فرشتے ہی فرشتے ہیں، تو کیفیت خود بخود آپ کو بتاتی ہے. ان کی موجودگی کا احساس ہر اس بندے کو ہوتا ہے جو باوضو ہو کر اس وقت اللہ کے حضور حاضری دے رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کے بندوں کی مخلوق کی خدمت میں لگائے، اس کو ان فرشتوں کی پریزنس فیل ہوگی. اور پھر ان فرشتوں کا سردار روح الامین بھی جب آ کر آپ سے مصافحہ کریں تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اور پھر یہ ساری رات رہتا ہے حتیٰ طلوع مطلع الفجر. ساری رات کیا ہے؟ سلام، سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں فرشتے، دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے رحمت کی، سلامتی کی. تو کیا آپ کی کیفیت وہی ہوگی جو عام دنوں کی ہے؟ کیا بات ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ویسے ہی اپنے کسی کام کی غرض سے آپ سے یوں ہی ملنے چلا آیا ہے اور آپ اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لیلۃ القدر ہے، وہ اپنے کوئی دعا مانگنے کی نیت سے بھی نہیں آیا لیکن اس پر بھی رحمت ہو جاتی ہے، اس کو بھی وہ سب عطا ہو جاتا ہے. تو فرشتے پوچھتے ہیں یا رب یہ تو دعا نہیں مانگ رہا تھا، اس کو بھی وہ عطا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ آج جو ان کے پاس سے بھی گزر گیا اللہ کی رحمت اس پر بھی نازل ہو رہی ہے، تو وہ جو ان کے صدقے میں ان کو بھی سب عطا ہو گیا. بھائی اشارہ تو مل جائے گا، اشارہ مل جائے گا آپ کو. آپ یہ خود کیسے فیل ہو سوچ جائے سکتے گا ہیں کہ اشارہ نہیں ہوگا؟ اور پھر جب جبریل جاتے ہیں واپس تو جو عرش کے فرشتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل امین جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو بخش دیا سوائے 4 لوگوں کے. اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک بریک کے بعد بتائیے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں. ایمان رمضان میں خوش آمدید. باتیں اتنی ہوتی ہیں، سوال اتنے ہوتے ہیں. میمونہ آپا جب آتی ہیں ویسے واقعی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی سوال کر لو وہ بھی سوال کر لو. ہم نے بات کا جو سلسلہ تھا وہ چھوڑا تھا، وہ 4 لوگ کون سے ہیں جن کی 2 حدیثیں ہیں اور دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں کی بخشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 4 لوگوں کو چھوڑ دے جب تک کہ یہ واپس نہ پلٹیں، توبہ نہ کریں. سب سے پہلے تو والدین کا نافرمان، جو جب تک توبہ کرے اللہ سے اور ماں باپ سے معافی مانگے اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کرے. عادی شرابی، جو شراب کا عادی ہو اور توبہ نہ کرے کہ میں چھوڑ رہا ہوں تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. تیسرے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ جو خون کا رشتہ ہے ان سے قطع تعلق کرنے والا. اچھا یہ تو ناراضگی تو ہم بہت دیکھتے ہیں. پہلے دونوں تو کم ہوتے ہیں، یہ تیسرے میں مارے جائیں گے امت مسلمہ، کیونکہ یہ تو ہر دوسرا بندہ اپنے بھائی بہن سے خفا ہے، پھوپھی چچا سے خفا ہے، خالہ ماموں سے خفا ہے. یہ قطع تعلق کرنے والے کے لیے یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھائے گا جو کہ ہزاروں میل دور سے آ رہی ہوگی، ایک شرک والا اور ایک قطع رحمی کرنے والا. اور چوتھا ہے وہ 2 مسلمان جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں. جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، بات چیت شروع نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رجسٹر پڑے رہنے دو ایز اٹ از. جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں ان کا یہی حال رہے گا، باقی سب کے رجسٹر پچھلے بند ہو گئے، کھاتے ختم، یہ آج پیدا ہوں. بھائی گلے شکوے معاف کریں، جس کے دل میں کچھ ہے کسی کے لیے دل سے نکالیں، اللہ کے سپرد کریں. یعنی یہ دیکھیے کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات ہزاروں لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات لاکھوں کی ہوتی ہیں، جو ٹوٹل ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی کئی گنا زیادہ. یعنی جو پاس سے بھی گزر گیا اس کی بھی بخشش ہو گئی. اب یہ 4 اعمال اگر خدا نہ خواستہ
हम में से किसी में भी हैं तो हमें तौबा करनी बिल्कुल तौबा करनी चाहिए। मेमुना आपा मुझे बताइए, कहते हैं कि जो कुरान शरीफ है उसको रमज़ान में नाजिल किया गया, 27वीं की रात को नाजिल किया, इसका मतलब क्या है? क्या पूरा का पूरा कुरान उस दिन नाजिल किया गया या वो कंप्लीट हुआ था, मुकम्मल हुआ था तो नाजिल हुई? सूरह कदर की पहली आयत ही यही है किरण, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। और एक और जगह है लैलतुल मुबारका, वो भी इसका मतलब यही है। तो पूरा का पूरा यानी पूरा कुरान अर्श इलाही से लौह महफूज में अल्लाह ताला ने उतार दिया एक साथ ही। उसके बाद ये 23 साल तक जब जब जितना जितना रब इज़्ज़त का हुक्म हुआ, हज़रत जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके दिया। तो ये 23 साल तक नाजिल होता रहा। इसे तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं, यानी जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नाजिल हुई, इस आयत से पहले, इस आयत के बाद ये यहाँ रख दी जाए इस सूरत में। अच्छा, कोई उसमें तरमीम नहीं किया गया, कुछ नहीं, ये एज इट इज़ जैसे नाजिल हुआ है, और वो भी अल्लाह के हुक्म से। यानी यहाँ पे ये सूरत होगी जैसे अब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ पहली वही है, लेकिन 30वें सिपारे में, ठीक है ना? तो ये पहली वही है। तो इसी तरह फातिहा बीच में है, लेकिन वो सबसे पहले शुरू होती, फातिहातुल किताब कहलाती है। तो अल्लाह ताला ने तरतीब भी अल्लाह ताला ने बनाई, 114 सूरतें भी अल्लाह ताला ने बनाई, 6666 आयत भी अल्लाह ने रखी। कहाँ किस आयत को रखना है ये भी अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन ये पूरा कुरान एक साथ ही अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया। सही है। और फिर लैलतुल कद्र की रात, और 23 साल लगे हैं। 23 साल, 13 साल मक्की दौर है, 10 साल मदनी दौर है। इसलिए जो मक्की ज़माने में सूरतें आयत नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं, जो मदनी दौर में भले आप उस वक्त मक्का में ही तशरीफ़ फरमा क्यों ना हो, उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। वाह भाई, सुभान अल्लाह। तो भाई बहुत बड़ी रात है और इसी को तलाश करना है। ताक रातों का सिलसिला अपना शुरू हो चुका है। अब मैं ज़रा शेफ़ साद की तरफ इशारा करती हूँ। जी शेफ़ साद, आप क्या मसरूफ़ हैं? अगली रेसिपी, ये ज़रा बटर चिकन की शक्ल तो दिखाइए। शक्ल देख लें, मैंने चिकन बना दी है। ओहो, ठीक है। ये आपने रेडी है, ये सॉस नहीं डाला अभी तक हमने? नहीं। ये कब जाएगा? प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं हम। अब इसका मजीद अलग प्रोसेस है? जी ओके, ठीक है। ये वाकई में आपकी का प्रोसेस है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और अब हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। पैन एक ले लें, बटर उसमें डाल दें। ठीक है, ये फाइनल है बटर, सही है। लास्ट दफ़ा जा रहा है। 2 टेबल स्पून बटर इसमें ऐड कर दें। ठीक है। जैसे ही बटर मेल्ट होता है साथ ही उसमें ये सॉस ऐड कर देंगे। शेफ़ साहब, आप घर में कुकिंग करते हैं? जी। अच्छा, सही है। मैंने कहा अभी 1.5 घंटे में आपने एक रेसिपी तैयार की है। घर में पूछ लूँ इनसे। मेरा ज़्यादातर जो है वो ये है कि ऐसी रेसिपीज़ की फरमाइश आती है जो यूजुअली ख़वातीन नहीं बना रही होती। मतलब मिसाल बताइए। रोश, वो मुश्किल वाली, इस तरह की कोई रेसिपीज होती हैं तो वो मैं फिर बनाता हूँ। और वो वाली आप यकीन करें, मेरी अब आज बर्थडे है उसकी, तो 5 साल की बेटी हो गई है मेरी, वो उसकी शौकीन है, उसको बहुत पसंद है। और फिर मेरी एक बड़ी बेटी 8 साल की, उसको भी बहुत पसंद है। वो दोनों वो खाते हैं। अच्छा, ये मेल्ट हो गया, ठीक है जी, ये डाला, इसमें ऐड कर दें। सही। और इसको आप अलग से कुक करेंगे, भूनेंगे और फिर इसमें चिकन डालेंगे? कुछ भी नहीं है अब इसमें, ये है। बस ये डन है। इसको हल्का सा भूनना है। और आप अच्छा सॉस और चिकन का रेशो जो है ना वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो तो खैर हम कर लेंगे। जितनी मर्जी, जितनी ज़्यादा सॉस रखनी है आप चिकन कम ऐड कर लें। आप उधर क्या बना रहे हैं? वो क्या है? स्ट्रॉबेरीज जो रखी हैं वो क्या चीज़ है? ये हम आते हैं इसके ऊपर, इसको हम कंप्लीट कर लें। ये ड्रिंक है? ड्रिंक है। अच्छा, ये सिंड्रेला ड्रिंक है, सिंड्रेला मॉकटेल है। सही है। अगर आपने मिक्सिंग करनी है तो इसमें डाल दें, हम ब्लेंडर जो है ब्रेक में चला लेंगे। डन हो गया है ना? उसमें आप ये डाल लें ताकि फिर हम वो कर लेंगे। हम इस रेसिपी को एक दफ़ा दिखा दें। ये फाइनल प्रोसेस पे अपनी चिकन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक में जाने से पहले इतना वक्त दीजिएगा कि फातिमा जी की आवाज़ में हम ज़रा कुछ नात सुनेंगे। आपने वैसे सोच लिया कुछ आपको दिखाना है मोबाइल पे? वर्ड्स तो वो दिखा देंगे, लिरिक्स। ठीक है जी, है। हाँ, वैसे बाकी आज हम वो सुन सकते हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ। नहीं, अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं, वो हम आखिरी वाले पे सुनते हैं ज़रा सना से। कसीदा बुर्दा शरीफ है ना? हाँ जी फातिमा जी, आप जब तक सुना दें हम फिर आप ही के साथ जो है वो ब्रेक पे चले जाएंगे। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना
محمد کرن مجھے ایک یہ بہت پسند ہے کلام اعلیٰ حضرت کا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میں اس کو بالکل، ویسے تو میں نعتیں نہیں پڑھتی لیکن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور ضرور میں نے خاص فرمائش کی ہے آپ سے. جی جی. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسا مجھے نہیں ہے لیکن یہ کہ بس ایک سمجھ لیں نہیں محبت میں نے یہ پڑھا. محبت ہی تو ہے، وہ محبت ہی تو چاہتے ہیں ہم، آواز تھوڑی چاہتے ہیں، وہ پھر آواز میں آ جاتی ہے وہ جو ایک محبت اور ایک جسے کہتے ہیں نا عشق ہوتا ہے. ہاں جی، ہم نے بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے شیف سعد نے جو ہے وہ ایک چیز اور اینڈ میں ڈالی ہے، کریم میں نے اس میں ایڈ کیا. ٹھیک ہے، بالکل اینڈ میں چولہا بند کرنے کے بعد آپ نے کریم ایڈ کر لیا، مکس کر لیا اور بٹر چکن از ریڈی. تو چلے جی ہم لوگ ایک بریک لے لیتے ہیں، ریکیپ بریک ہے اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. بھائی لاجواب دکھ رہی ہے یہ بٹر چکن، اور اسپیشلی جو آپ نے یہ سلور کڑھائی میں نکالا ہے نا اس سے شان آ گئی. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ شیف سعد کی سگنیچر ریسیپی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے گھر میں بھی میرے گھر میں بہت پسند ہے لوگوں کو، وہ سب کو، میری بچیوں کو. وہ میرے ساتھ کوکنگ بھی کر چکے ہیں اس کی. میری جب ریسیپی یوٹیوب کے لیے مجھے ریکارڈ کرنی ہوتی نا تو دونوں میرے ساتھ اس ریسیپی کو بنا چکے ہیں. چلیں تھوڑا سا لے کر جائیں گے اور اس کو ضرور ٹیسٹ کریں گے ہم کہ کیسی بنی ہے. ہاں جی، ہماری جو لاسٹ ریسیپی ہے وہ ایک ڈرنک ہے اور اسٹرابیریز کے آپ نے پلپ اس کا نکالا ہے. کیا ہے یہ؟ بیسکلی سنڈریلا ماکٹیل ہے کہ پومی گرینیٹ کے ساتھ بنتی ہے زیادہ تر، لیکن ہمارے پاس آج کل اسٹرابری بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. ہم نے کہا اسٹرابری کے ساتھ کیوں نہ اس کو بنائیں. صحیح ہے. تھوڑا سا ہم اس کے اندر منٹ ایڈ کریں گے. آپ نے منٹ اور لیمن ہمارے پاس بہت بڑا سلائس ہے. صرف اسٹرابریز ہے؟ یہ اسٹرابری کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے، اس کو ہم لوگ اسٹرین کر کے اس میں ایڈ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، تاکہ وہ موٹا موٹا پلپ نہ آئے، اس کا لکوڈ پارٹ جو ہے. اوہ اچھا، یہ اس طریقے سے گلاس میں ہی کرش کرنا ہے. یہ خاص کوئی گیجٹ ہوتا ہے؟ یہ مکس کرنے کے لیے ہوتا ہے، ویسے کرش کرنے کے لیے بیسکلی. اچھا، اس میں ہم تھوڑا کوئی بھی آپ ریڈ سرپ وہ ایڈ کر لیں. اسٹرابیری سرپ ہو، لال شربت ہو، آپ کچھ بھی اس میں ایڈ کر لیں. مزیدار ہے. اسٹرابیری کے ساتھ تھوڑا سا منٹ اینڈ لیمن. برف آئس تھوڑی سی ڈال دیں. اچھا، آئس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈر بھی نہیں کرنا، آپ ہم نے صرف اسٹرین کرنے ہیں جو ہم نے اسٹرابیری کا وہ بنایا. دیکھیں ذرا کلر کیا آتا ہے. اینڈ میں ہلکا سا فیس دینے کے لیے ہم اس میں سوڈا واٹر ڈال دیں گے. اچھا، اور وہ آپ چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر پانی ڈال دیں، سوڈا واٹر نہیں تو آپ پانی ڈال دیجیے. آپ اوائڈ کر لیں، پانی ڈال لیں. یہ تھوڑا سا ٹائم بھائی ہم تھینک یو کرنا چاہیں گے شیف سعد کا، اتنی زبردست سی ریسیپی آج شیئر کی ہے، یہ بٹر چکن کی اور یہ ڈرنک کی، ویری ریفریشنگ. تو ابھی باقی کے روزوں میں آپ ضرور یہ ریسیپیز کو ٹرائی کیجیے گا. تھوڑا ٹائم لگے گا. ہاں جی، فائنل لک دکھاتا ہوں میں. بالکل بالکل آپ کیجیے. جی آ جائیں جی، ذرا ہم اس طرف چلتے ہیں. جی میمونہ آپا، ہم بات تو کر رہے ہیں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے. ہم اس کو گزاریں کیسے؟ یہ جو طاق راتیں ہیں، ہم اس میں کس طرح کی عبادت کریں؟ کون سی ایسی دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھا تھا. اچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، سراپا عفو کرم ہے، تو مجھے معاف کر دے. اس رات کی سب سے بڑی دعا تو توبہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور دیکھیے کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ کیے بغیر معافی نہیں ہوتی. ہوتی. کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے.
تو یہ رات وہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو آپ نے توبہ کرنی ہے اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا اس طرح سے کرو کہ جو قبول ہو جائے۔ گارنٹیڈ دعا کون سی ہے؟ ایک تو اس میں آپ درود پاک پڑھیں، اچھا، دوسرے آپ غائب کے لیے آپ نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا، اس کے اور رب کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے، وہ جو بھی کہے گا رب مان لے گا، بھلے مظلوم کافر فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے باپ کی دعا اولاد کے لیے، تیسرے مسافر کی دعا جب تک کہ گھر لوٹ کے نہ آئے، اور پھر آپ نے فرمایا اور چوتھی جو بات ہے وہ تو سب سے پہلے قبول ہوتی ہے اور وہ ہے غائب کے لیے، یعنی آپ موجود نہیں ہیں اور میں کہوں اللہ کرن کو بھی یہ عطا فرما، تو اللہ پہلے وہ مجھے عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس بندے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، یعنی آمین کہنے والے فرشتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کو رب نے قبول کرنا ہوتا ہے، ان پر وہ فرشتے جاتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اور وہ دعا ہے جو کوئی دوسرے کے لیے مانگے تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب یہ تیرا مخلص بندہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو چیز تمہیں چاہیے ہو نا تم دوسروں کے لیے مانگو۔ یعنی ایک بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ نے ام المومنین سے کہا کہ تم کہو اللہ سب مومنوں کو جتنے بھی بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، تو ان کو سب سے پہلے شفا ملے گی۔ تو اسی طرح سے آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ کہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، بیمار ہیں تو اللہ سب کو شفا عطا فرما، رزق کی تنگی ہے تو اللہ سب کو کشائش عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے کہیں گے یا رب پہلے اس مخلص بندے کو عطا فرما جو سب کے لیے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پہلے آپ کو عطا کریں گے۔ تو اس لیے توبہ سب سے بڑی قیمتی بات ہے۔ دوسرے اس رات کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا ہے، مطلب دعائیں دعا کریں، کثرت سے کریں، جیسے ہر مانگیں بھی، توبہ کی تو دعا کی اور توبہ بھی کریں اور دعا مانگیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ صحیح۔ دیکھیے محمود غزنوی کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ایاز تمہارا غلام ہے نا، یہ جو محبت جتاتا ہے اس کو کرسی چاہیے ہے، تو اس نے بھی باتوں میں آ گیا، اس نے آزمانے کے لیے سب کو کہہ دیا جس کو جو چاہیے لے لے۔ صحیح۔ لوگوں نے جاگیریں، گورنرشپ، یہ وہ مانگ لی، ایاز بیٹھا رہا۔ محمود غزنوی کہتا ہے اٹھو تم بھی لے لو، اس نے کہا ہاں لیتا ہوں۔ آدھا دن گزر گیا، اس نے کہا سب کچھ چلا جائے گا تب اٹھو گے، اٹھو مانگو۔ اس نے کہا بادشاہ قائم رہنا، اس نے کہا میں بالکل قائم ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ وہ اٹھا اور اس نے جا کے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے محمود چاہیے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ وہ سمجھا کہ یہ لوگ سچ ہی کہہ دیتے، اب یہ کہے گا تخت چاہیے۔ اس نے کہا مجھے محمود چاہیے۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر تم میرے ہو تو تمہاری ساری سلطنت میری ہے۔ جب آپ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے، اس کی محبت چاہیں گے، اس کی معرفت چاہیں گے، اس کی قربت اور رضا چاہیں گے، تو اس کی کائنات میں جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ یہ ایک بہترین دعا ہے۔ ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک سے آنے کے بعد ثنا وہ قصیدہ بردہ شریف ہم پڑھیں گے، بلکہ بریک سے ہی ہے جب ہم آئیں گے تو یہ پڑھتے ہوئے آئیں گے اور ہم سب آپ کا ساتھ بھی دیں گے، اور پھر میمونہ آپا آپ سے دعا بھی ہم نے سنی ہے، دعائے خیر۔ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔ على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
بہت بہت شکریہ. یہ میری فرمائش پہ ہمیشہ جو ہے نا ثنا ضرور پڑھتی ہیں. اچھا جی, اب جانے کا بھی وقت ہو گیا ہے. ہمارے یہ ایمان ہے رمضان کا جو یہ وقت ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. امید کرتے ہیں کہ جتنی بھی نالج ہم نے دی ہے اپنی اس پوری ٹرانسمیشن میں اور مختلف شوز میں, اور جو بات چیت کا سلسلہ رہا ہمارے ریلیجس اسکالرز سے, ان سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور سیکھتے تو آپ لوگ رہتے ہیں, بس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں. اب تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے, اپنے اندر بھی جھانکنا ہے, اپنی باطنی زندگی پہ بھی نظر رکھنی ہے. جانے سے پہلے بھائی میں تھینک یو کرنا چاہوں گی شیف سعد کا بھی. بہت بہت شکریہ شیف سعد آپ کا. مزیدار سی ریسیپیز اور ڈرنک تو بہت امیزنگ لگ رہی ہے, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ڈیڈلی, وہ والا ایک کلر آیا ہے. بہت بہت شکریہ. اینڈ میرے تمام مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. دعائے خیر میمونہ آپا, آپ سے ہم دعائے خیر ضرور کریں گے, اور پھر جاتے جاتے آپ ایک جسے کہتے ہیں دعا, الوداعی دعا پڑھیں گے. فاطمہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, میری فرمائش پہ آج آپ نے بھی کچھ سنایا ہمیں. جی میمونہ آپا میری طرف سے اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما, اپنی محبت و معرفت عطا فرما, اپنی رضا و قربت نصیب فرما, اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما, اس میں امن اور خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دے, امت مسلمہ پہ رحمت عامہ فرما دے. جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو رزق کے لیے تنگ ہیں انہیں حلال و فراخ رزق عطا فرما. اے اللہ جتنی بھی حاجات ہیں تو سب جانتا ہے, سب کی حاجات پوری فرما. جو تیرے پاس چلے گئے ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اچھا اور سچا انسان بنا دے, ہمیں اچھا اور سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اے پاک پروردگار ہمیں مخلوق کے لیے نفع مند بنا دے, ہماری تمام دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. جی ثنا. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع 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 ماہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, آہ اس یام ہی دن کٹے رخصت ہے آیا. الوداع الوداع ماہ رمضان.
الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان.